आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हाल ही में एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई। हुआ ये कि कराची में एक नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था। पुलिस एहलकारों ने उसे किसी वजह से रुकने का कहा, वो नहीं रुका। पुलिस एहलकारों ने उसका ताक्कुब किया और जब तक वो अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग तक नहीं पहुंचा, पुलिस उसके पीछे पीछे रही। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग की स्टेयर्स पर आया तो पुलिस ने उसे गोलियां मार दी। बराह रास्त उस पर फायरिंग हुई, 2 गोलियां उसे लगी और एक गोली जो उसे सीने पे लगी, उसके नतीजे में वो वहीं पर जाम बहक हो गया। कराची में इस तरह के वाकयात आम हैं। हम सुनते हैं कभी पुलिस एहलकार की नजर हो जाता है कोई नौजवान, तो कभी रेंजर्स की गोली का शिकार हो जाता है कोई। स्ट्रीट क्राइम जो है वो माजी की निस्बत अब बहुत ज्यादा हो गया है। पहले भी हालात कुछ ठीक नहीं थे लेकिन अब और खराब होते जा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि कराची हमेशा से ही इतनी बदअमनी का शिकार था, हुआ क्या कराची को? बहुत शुक्रिया पारोश। जब पाकिस्तान बना तो कराची 50,000 के करीब आबादी का एक छोटा सा कस्बा था जी। और प्लान्ड था, साफ सुथरा था। कराची शहर के साथ सबसे पहली जो ज्यादती हुई जी। वो जनवरी 1948 के पहले हफ्ते में हुकूमती सरपरस्ती में फिरका वाराना फसादात करवाए गए। 1948 के जनवरी तक पंजाब और ईस्ट पंजाब के दोनों यानी पंजाब के दोनों हिस्सों में, इंडिया पाकिस्तान में और बाकी जगहों पर फसादात ख़त्म हो चुके थे। जी। ये फसादात इसलिए करवाए गए थे कराची के ताकि यहाँ से जो नॉन मुस्लिम आबादी है वो चली जाए और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान अपना हल्का इंतखाब बना सके। जी बिल्कुल। तो कराची की जो डेमोग्राफी थी, जो उसका लिसानी तशख़्ख़ुस था, तब्दील हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता शहर था और जो लोग भी आए थे वो बहुत मुहज़्ज़ब और बहुत तमद्दुन वाले लोग थे। और कराची के बारे में ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के चारों सूबों में एक बड़ी मुनफरद हैसियत रखता था। लोग मेरे बचपन तक जो है वो बाकायदा कराची ऐसे जाते थे जैसे अब दुबई जाते। आई हैव सीन कराची कि इसकी सड़कें साफ सुथरी, इसके शहरी मुहज़्ज़ब। वैसे भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये एक सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल है। जो साहिल समंदर पे शहर होते हैं उनकी तहजीब जो है वो बहुत रवादार होती है और चूँकि उन्हें साहिलों पे होने की वजह से तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो यहाँ बलोच रहते थे, यहाँ चाइना की आबादी उस ज़माने में सिविल वार की वजह से चाइनीज़ आबादी अच्छी खासी मौजूद थी। यहाँ पे मकरान के लोग थे, यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में एंग्लो इंडियन आबाद थे, यहाँ पे पारसी थे, यहाँ पे इस्माइली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी थे, यहाँ बोहरी थे, यहाँ मारवाड़ी ताजर थे। ये एक तिजारत का, इंडस्ट्री का मरकज़ शहर था, ये बंदरगाह थी। छोटी मोटी चूँकि शहर की आबादी एकदम से काफ़ी बड़ी थी, छोटी मोटी बातें होती थी। लेकिन जो दूसरा बहुत तकलीफ दे वाक़या कराची में हुआ वो था 4 जनवरी 1965। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदर अयूब खान से जो सदारती इंतखाब लड़ा था, उसमें कराची शहर के उर्दू बोलने वाले तबके ने, क्योंकि वो बहुत एहतराम और बहुत अकीदत रखते थे कायदे आज़म से और उनकी बहन से बेहतर, तो कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान को शिकस्त दी थी और उसका बदला लेने के लिए गौहर अयूब खान साहब, जिनके साहबजादे उमर अयूब आजकल आप देखते हैं, कभी वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं, कभी कुछ होते हैं, ये पोते हैं
گوہر ایوب صاحب کے یہ پوتے ہیں صدر ایوب خان، اوکے جی جی، صاحبزادے ہیں گوہر ایوب خان. یہ موروث نہیں ہے. موروث صرف وہی ہوتا ہے جو غیر عسکری پس منظر سے ہے نا، اس کو برا بھلا کہنا ہم صاف کے لیے جائز ہے، یہ موروث نہیں ہے. رویداد خان جو بعد میں 8 برس ضیاء الحق کے سیکریٹری انٹیریئر، سیکریٹری داخلہ رہے، وہ کمشنر کراچی تھے. انہوں نے اس جلوس کے لیے جو انہوں نے گوہر ایوب میں نکالا تھا، خاص طور سے دفعہ 144 جو اجتماع پہ پابندی کا قانون ہوتا ہے وہ اٹھا لی. وہ جلوس جو ہے وہ جان بوجھ کے اردو بولنے والے علاقوں میں سے گزارا کیا اور وہاں پہ فساد ہو گیا، کیونکہ جب محترمہ فاطمہ جناح کے لیے توہین آمیز نعرے لگائے گئے تو تصادم ہو گیا تھانوں میں، مختوموں میں اور اردو اسپیکنگ لوگوں میں. اٹ واز آرکیسٹریٹڈ. یہ گوہر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنے والد کا اقتدار اور اپنی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کراچی میں اردو اسپیکنگ آبادی اور پختون آبادی اور لسانی بنیاد پہ فسادات کی بنیاد رکھتی ہیں. اور اس کے بعد آیا محترم ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ اور وزیر اعلیٰ تھے ممتاز بھٹو. تو لسانی فسادات ہوئے سندھی زبان کی. اور آپ کو پتہ ہے پاروش انسانی تاریخ میں اگر کسی زمین پہ رہنے والوں کو خون ریزی سے، تصادم سے اور فساد سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کے اثرات ہماری توقع سے بھی بہت دور تک جاتے ہیں. یہ خون محض بہہ کے زمین پہ جم نہیں جاتا ہے، یہ نفسیات میں اتر جاتا ہے. آپ ایون حالانکہ وہ بہت اچھی ترقی کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بنگلہ دیش کے لوگوں کو 71 والے تشدد کی نفسیات سے نکلنے میں وقت لگے گا. کولمبیا کے لوگوں کو دیکھیں، ابھی یورپ میں یہ سب ترقی ہو رہی ہے. یورپ کا سب سے بڑا معیشت جو ہے وہ جرمنی کی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جرمنی میں رائٹ ونگ والا وہ ایک عجیب ہی. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہریوں میں رواداری اور امن ہوتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور اس کا اندازہ نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے باوجود واقعات ہوئے، چونکہ شہر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، ہائی لٹریسی اور تمدن، تہذیب اور بندرگاہ جو بذات خود بہت بڑا کسی شہر کے لیے ٹائٹل ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے، اس کی معیشت ہوتی ہے. بندرگاہ ہمیشہ معیشت کو سہارا دیتی ہے. اس کے بعد 1983 کی MRD موومنٹ چلی اور ضیاء الحق اور ان کے جنہیں وہ رفقائے کار کہتے تھے، میں یہ لفظ بول نہیں سکتا ورنہ میں کہتا کہ رفقائے بدکار، چونکہ what they did was a crime against the nation by the state. انہوں نے صرف کراچی کے ساتھ ہی نہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا اور انہوں نے زبان کی بنیاد پہ تنظیمیں کھڑی کی. یہ پنجابی پختون اتحاد ہے، یہ مہاجر قومی موومنٹ ہے، یہ فلاں فرقے کی جماعت ہے، یہ فلاں فرقے کی جماعت ہے، اور کراچی کو ایک مقتل بنا دیا گیا ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کراچی کا جو سیاسی اظہار ہے اسے مفلوج کیا جائے، اور 2 جو 1988 کے بعد بہت واضح کھل کے سامنے آ گیا،
آپ نے ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ یا کسی پروگرام میں دیکھا ہوگا نا، ایک آر جے ہوتا ہے، ہاں جی، ریڈیو جاکی، جی جی، ایک ڈی جے ہوتا ہے، ڈیجیٹل ڈسک جاکی، جوکی، کبھی اس چیز کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا. اس طرح سے کراچی میں فسادات کی مدد سے سیاسی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. کراچی کے شہر کو پولیٹیکل انجینئرنگ پہ قربان کیا گیا. آپ دیکھیں کہ 85 کے انتخابات، 85 کے فسادات، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو 90 میں گورنمنٹ ختم ہوئی، آپ اس سے پہلے پکا قلعہ حیدرآباد، کیونکہ اردو بولنے والوں کی آبادیاں کہاں تھیں؟ آج بھی سندھ میں، اب کراچی میں اردو بولنے والے ایبسولوٹ میجارٹی میں تو نہیں رہے، 37-36% بتایا جاتا ہے، اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مستند اعداد و شمار نہیں ہے. جی. حیدرآباد دوسرا بڑا شہر ہے، پھر سکھر ہے، اور پھر میرپور خاص ہے. تو ان خاص علاقوں میں لیکن سب سے زیادہ جو تباہی اور فساد اور جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی، جی، اور انہیں جو ہے وہ قومی سیاست میں داخل کرنا صرف اسی لیے نہیں کہ فساد ہوا اس کی آڑ میں حکومتیں توڑنا ہے. ایک دوسرا طریقہ بھی تھا کہ جو وہ 15-20 لوگ ہیں اور انہیں جس جماعت کے ساتھ چاہا جوڑ دیا. آپ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی نا. ہاں اسے میجورٹی دے دی، ادھر اٹھا کے ادھر رکھ دیا تو ادھر زیادہ ہو گئے. بالکل ایگزیکٹلی. پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے، پھر اچانک جو ہے وہ آئی ڈی آئی کے ساتھ آ گئے، پھر آئی ڈی آئی سے الگ ہوئے، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو کراچی شہر کا تہذیبی اور تمدنی روادار تعلیم یافتہ تشخص تھا، وہ ایک جرائم پیشہ شہر میں تبدیل ہو گیا. وہ ایک مقتل بن گیا ہے، وہ ایک مقتل بن گیا. اس میں آپ 1986-87 سے واقعات دیکھتے چلے جائیں. خون کی کوئی لسانی، مذہبی، فرقہ وارانہ، نسلی تخصیص نہیں ہوتی، لہو انسانوں کا ہوتا ہے. اور کسی ایک گھرانے میں ایک غیر فطری موت ہو جائے، ٹراما جو ہے وہ عرصوں تک چلتا ہے، عشروں تک چلتا ہے. تو کراچی شہر میں فرقے کے نام پہ، زبان کے نام پہ، ریاستی سرپرستی میں ہزاروں لوگ قتل کیے گئے. اگر اتنے نہیں جتنے طالبان نے مارے ہیں تو کم از کم اس سے آدھے ضرور. آپ زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، 50 لوگ مارے گئے، 100 لوگ مارے گئے. اس سے ایک اور بات بھی ہوتی ہے، تشدد کے بارے میں ڈی سینسٹائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. بالکل لوگ بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. they take it so normally. مجھے دکھ تو ہوتا تھا، لیکن میں جب کبھی کسی اخبار کے دفتر میں جاتا تھا تو وہاں شام کو جو رپورٹر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آج کیا سکور رہا، یعنی آج کتنے مارے گئے. سکور it's a euphemistic but very cruel word. You are talking about human lives. اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ آج 10 مارے گئے کہ 12 مارے گئے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جرم جو ہے یہ ریاست نے کیا اور شہریوں کے خلاف کیا اور کراچی کے شہریوں کے خلاف کیا اور پورے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ کیا، تو اس میں ایک تو آپ دیکھیں 1995 کا نصیر اللہ بابر والا آپریشن، بلا تخصیص کے آپ کے پاس تفتیش کے کیا ذرائع ہیں، آپ نے ان لوگوں کو اٹھایا ہے، کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، انہیں قوت خانوں میں لے کے گئے ہیں، سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے کارکن اغوا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، ان کے جسم جو ہے وہ مسخ شدہ جن میں ڈرل کیے گئے ہیں، ان کو اس طرح سے مارا گیا ہے کہ ان کا دیکھنا جو ہے انہیں وہ انسان بوریوں میں بند لاشیں ملتی رہی ہیں. اب جب یہ سب ہو رہا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاسی عمل تھا؟ نو، اس میں جرائم پیشہ لوگ آئیں گے، اس میں بھتہ خور آئیں گے، اس میں تاوان لینے والے آئیں گے. تو بھتہ خوری، تاوان، جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کو اغوا کرنا، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو قتل کرنا، کوئی بروکریٹ ہے اس کو قتل کرنا، ہائی پروفائل لوگوں کا قتل، ٹھیک ہے.
نصیر اللہ بابر صاحب نے وقتی طور پہ تشدد کر کے ایک امن قائم کرنے کی کوشش کی جو غلط طریقہ تھا. ڈیو پروسیس آف لا کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا. نصیر اللہ بابر صاحب کے اقدامات سے 2 نتائج برآمد ہوئے. 1, جتنے دوسرے تیسرے ٹیئر کے پولیس افسر اس آپریشن میں شریک تھے اور سب کے سب مارے گئے, سب قتل کیے گئے اور سب کو معلوم ریونج میں. اور دوسرے پولیس آفیسرز میں چودھری اسلم اور راؤ انوار جیسے کردار سامنے آئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بعد میں دھماکے میں مارا گیا؟ So I remember راؤ انوار and I do remember and I have seen here him, وہ پھر رہا ہوتا ہے, آزاد ہے وہ. اس نے 440 ماورائے عدالت قتل کے الزامات ہیں اس پہ. وہ ایک انسپیکٹر, سب انسپیکٹر یا ASI بھرتی ہونے والا بندہ, اس کی کیا اس کا مائنڈ سیٹ ہوگا, کیا اس کی ذہنیت ہوگی. اور جب اس کے ان اقدامات پہ ایک آرٹسٹک انسٹیلیشن, ایک استاد ہیں آرٹ کی, عدیلہ کراچی میں, انہوں نے 440 وہ جو ٹوم سٹون ہوتے ہیں نا, گریو سٹون ہوتے ہیں, کتبے, وہ کھڑے کیے. تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ان کو توڑا, اور وہ لوگ, ان کی ویڈیو موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کسی جرم کرنے والوں کی ویڈیو موجود ہو اور ان کی شناخت نہ ہو؟ اس ملک کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون کر رہا تھا. اور میں اس کا ایک آخری آپ کو ثبوت دے دوں کہ جب پرویز مشرف 99 میں تشریف لائے, تو پرویز مشرف کے زمانے 99 سے لے کے 2007 تک کراچی پرامن رہا. اب آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا. اور 12 مئی 2007 کو کراچی میں اچانک پھر فسادات پھوٹ پڑے, 42 لوگ مارے گئے. صحافی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ جتنا جانتا ہے اتنا بتا دے, لیکن میں یہ جانتا ہوں اور یہ پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ 12 مئی کی رات جب کراچی میں 42 لاشیں ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھیں, تو ڈکٹیٹر نے مکے لہرا کے ایک جلسے میں اسلام آباد میں کہا تھا کہ جب ان کے طاقت کے گڑھ میں جاؤ گے تو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اشارے پہ تھا. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کی جو بربادی ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے غیر جمہوری عناصر کا پاکستان کے شہریوں کے خلاف بدترین جرم ہے. بالکل, میں ویسے نیکسٹ اونلی ٹو پرہیپس what we did in East Bengal, what we did in East Pakistan. اگری. میں یہاں پہ سوال یہ پوچھنے والی تھی کہ آپ کس کو جو ہے وہ مین کریکٹر سمجھتے ہیں, کہ کون سا ایک ایلیمنٹ ہے جو سب سے زیادہ اس سچویشن کے لیے رسپانسبل ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے جواب دے دیا ہے ڈھکا چھپا کے, کافی تفصیل سے آپ بات کر گئے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کیا کوئی بیرونی عناصر بھی ہے جو اس سچویشن کے لیے رسپانسبل ہے؟ کراچی واز اے فلورشنگ سٹی, جی, اور بڑی لوکیشن اس کی اسٹریٹجک تھی. یہاں پہ کم از کم 1 درجن سے زائد بیرونی ایئر لائنس آ کے اترتی تھی. جی, اور یہ جو ہے یہ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا مرکز بن رہا تھا. تو وہ آپ 70 کی دہائی کے مڈل سے دیکھ لیں کہ کراچی اگر نیچے گیا ہے تو اس کے مقابلے میں اوپر کون گیا ہے. میں بڑی سفارتی نزاکت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ خلیج کا ایک ملک ہے جس کی بنیادی شناخت جو ہے وہ تجارت ہے, وہاں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اس میں انڈیا والے کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے, آئے. اس میں افغان کیوں نہ آتے؟ اس پہ طالبان کیوں نہیں آتے؟ آئی کی ناٹ فرگیٹ مسلم خان, جس کو ابھی چھوڑا گیا ہے, جس نے کہا تھا کہ کراچی میں ہم جو ہے نا وہ نکلیں گے اور ہمیں کون روکے گا, کہ کراچی ہم سے دور ہے. اس مسلم خان کو جو مجرم ہے اس کو جو ہے وہ پاکستان کی ریاست رہا کرتی ہے, اور پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کراچی میں شہریوں کی زندگیوں محفوظ کیوں نہیں ہے, وہاں اسٹریٹ کرائم کیوں ہوتا ہے,
وہاں جب انڈسٹری نہیں ہوگی, وہاں جب امپلائمنٹ نہیں ہوگی, ہم نے کراچی جیسے خوبصورت شہر کو سلم بنا دیا ہے, کچی بستی بنا دیا ہے. اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ کراچی ہے, یہ وہ کراچی ہے جس میں ایلفسٹن اسٹریٹ تھی, جس میں ایمپس مارکیٹ تھی, جس کی ایک سڑک جو تھی وہ اس طرح سے ہم پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ ہم پنجابیوں کا آئیکونک تھی. جیسے لنڈن, نیو یارک کے ایوینیوز, اسکوائرز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں, بھلے ہم کبھی بھی خود وہاں گئے ہوں یا نہیں ہوں. اس کراچی کو ہم نے جو ہے وہ قبضہ گروپوں کا, چائنا کٹنگ کا, جرائم پیشہ لوگوں کا, جیبیں کاٹنے والوں کا, فون چھیننے والوں کا, کاریں چوری کرنے والوں کا مرکز بنا دیا. ہم نے کراچی کو کسی نے نہیں, کراچی کو پاکستان کی ریاست پہ قبضہ اور اجارہ قائم کرنے کے خواہش مند عناصر نے اس حالت کو پہنچایا. ٹھیک ہے, دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم سے ہماری کوئی بھی چیز نہیں سنبھالی گئی. ہمارے صوبے جو ہیں وہ عدم توجہ کا شکار ہیں, ہمارے جو شہر ہیں وہ جس سچویشن میں تھے انہیں اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا, وہ اس سے نیچے آ گئے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں انہیں ہی ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ ایشوز ہیں. جیسے وہ بچہ جو ہے وہ پولیس کے کہنے پہ کیوں نہیں رکا, دیٹ واز اے ٹرسٹ ایشو. جو رک گیا تھا, جو سرنڈر کر رہا تھا, آپ نے اس کو بھی مار دیا, تو دیر از نو ڈفرنس, آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. ہو گیا نا, بالکل. تو ہم کیسے ٹھیک کریں گے چیزیں؟ کیسے اجڑی بستیوں کو آباد کرو گے لوگوں, ایک دن ہم لوگوں کو یاد کرو گے. جرم جو ہوتا ہے نا, یہ سمجھنا کہ یہ ہم اس کو انیشیٹ کر دیں گے, اس کو ٹریگر آف کر دیں گے اور پھر ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, یہ جرم کرنے والے کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. آپ نے جب ایک کرائم کا ایک جو سلسلہ ہے اس کو انیشیٹ کر دیا تو پھر اس کا انجام جو ہے یا جو اس کا فردر آنورڈ ایوولوشن ہے وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. وہ پھر حالات پہ ہے, وہ پھر وقت پہ ہے. بہتر جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.